السلام علیکم व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ पर भी हैं खैरियत से रहें। आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको बड़े भाई की नाइंसाफ़ी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये हकीकत पर मबनी है और जैसा आपसे प्रॉमिस किया कि मेरी हर स्टोरी आपको हर तरह से रियलिटी पर मिलेगी। दो भाई हैं जिनके दरमियान ये मामला होता है। तो बड़ा भाई अनपढ़ होता है, छोटा भाई जो है ना वो पढ़ा लिखा होता है। जो पढ़ा लिखा भाई होता है उसको बड़े भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी होती है और नमाज का रिश्ता भी होता है। तो बड़े भाई को छोटा भाई कहता है, भाई मेरे पास एक प्लान है, उस प्लान से आपका जो बिज़नेस है वो उसमें आपको 3 लाख मंथली आएंगे। वो एक प्लान बनाते हैं, उस कमेटी को बना के भाई को देते हैं। तो भाई कहते हैं यार ठीक है, अगर ये प्लान बनाते हो तो उस प्लान बनाने से जो इनकम होगी उसमें मैं तुम्हें 1/3 दूंगा। क्योंकि उसके पास एक दोस्त होता है। उसने कहा ठीक है भाई, अब जैसा मुनासिब समझें। वो उसको एक कमेटी बनाकर देता है। उस कमेटी के अंदर 100 आदमी को शामिल करता है। प्लानिंग करता है कि इसके अंदर से हमको 6 से 7 लाख रुपए साफ़ी बचेंगे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 10 लाख रुपए बचेंगे। भाई कहते हैं ओके ठीक है। तो उसके बाद में वो उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो विदिन वीक जो है ना वो सारा कुछ हो जाता है। उसमें पहले जो कमेटी होती है वो 70,000 रुपये उम्रे का टिकट और बाकी मोटरसाइकिलों की होती है। तो पहली कमेटी की जो कंपेयरिंग होती है वो भी छोटा भाई करता है क्योंकि पढ़ा लिखा होता है। तो जो छोटा भाई कंपेयरिंग करता है पढ़ा लिखा, तो पहली कमेटी उसी की निकल आती है, यानी कि 70,000 की। उसमें से वो बड़ा भाई जिसको पता है कि इसमें मेरा हिस्सा है छोटे भाई का, वो 3,000 रुपये उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। 67,000 छोटे भाई को दे देते हैं। उसके बाद में वो छोटा भाई विज़िट पर दुबई जाता है। दुबई में जाकर उसको जॉब मिलती है। वो शारजा से दुबई की पैदल वॉक करता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कैसे उसे ट्रैवलिंग करनी है। फिर उसको ये था कि मेरे पास एक्सपेंसेस नहीं है। विज़िट पर उसको वीज़ा मिल जाता है। एक आदमी मिलता है, उसको वीज़ा देता है, उसको कहते हैं आप यहाँ रुको, आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। उसके पास रिटर्न का टिकट होता है। तो रिटर्न के टिकट में वो कंपनी वाला उसको वापसी फिर पैसे देते हैं टिकट के लिए कि आप पाकिस्तान जाओ, वहाँ रहकर वापस आओ और आकर यहाँ पर काम करो। जब वो वापस आता है तो कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। इसके पास वीज़ा है, लेकिन 15 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। उसको प्रोटेक्ट करा के वो छोटा वहाँ से चला जाता है, जो छोटा पढ़ा लिखा होता है। जब वो वहाँ से वापस जाता है दुबई में जाकर, इसका छोटे का जो पढ़ा लिखा होता है इसको जुनून होता है कि मैंने काम करना है और मैंने कमाना है। ये वहाँ जाकर ना जिस जगह पर जॉब करता है वहाँ पर 20-20 रुपए की डेली बेसिस पे लोगों को कहते हैं कमेटी डालें, हमें जो डेली का कमीशन वगैरह मिलता है ना, चलो इस तरह पैसे बच जाएंगे। तो लोग कहते हैं यार ठीक है, हम भी डालते हैं। तो करते करते वो 10 आदमियों की उसने डालनी थी और 10वें दिन कुरानदाजी थी, यानी कि 1 महीने 3 बार। तो वो 3 बार कमेटी निकलनी थी तो उसकी होगी 27 मेंबर। तो उसने अपनी 3 पर्चियाँ डाल लीं तो 6,000 दिरहम उसके पास अपना हो गया। उसके बाद में उसकी जो सैलरी थी, वो सैलरी 1,400 दिरहम कुछ मिला के उसने फर्स्ट मंथ अपने भाई को 1,80,000 दिरहम 1,80,000 रुपीज़ पाकिस्तानी उस वक़्त भेजे, जिस वक़्त के 22-23 रुपए का दिरहम था। तो भाई को यकीन ना आया कि इतने पैसे कैसे आ रहे हैं। उसने कहा फलाँ जगह से आप पैसे उठा लो। तो इस तरह भाई बड़े को छोटे भाई ने इस्टेब्लिश करना शुरू किया। पहले महीने 1,80,000 भेजा, उसके बाद में लाख रुपए भेजा, इस तरह भेजता रहा। उसने कभी हिसाब नहीं किया। 1 साल बाद आया तो वालिद साहब उनके कहते हैं बेटा आप हिसाब करो, हिसाब किया करो। तो छोटा भाई क्या कहते हैं, बाबा जी भाइयों के कोई हिसाब होते हैं, मेरा बड़ा भाई है जो करेगा वो ठीक करेगा। वालिद साहब हंस पड़े कि चलो भाइयों का प्यार, औलाद का प्यार देख के हमेशा वालिदैन खुश होते हैं। वक्त गुजरता रहा। इस वक्त से पहले जब दुबई गया, दुबई जाने से पहले इसी छोटे भाई ने छोटे भाई और बड़े भाई ने मिलकर एक 2.25 मरले की जगह ली, जिसका 36 फुट फ्रंट था और वहाँ पर 3 दुकानें बन सकती थी और कॉर्नर का एक छोटा सा हिस्सा बनता था।
تو یہ بھی پیمنٹ ان دونوں بھائیوں نے کی مل کے. تو بڑے بھائی کے ساتھ مل کے اس نے ساری وہاں پر جو قبضہ وغیرہ ہوتا ہے انتقال وغیرہ کا معاملہ اس کی پیسے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی نے دیے کہ آپ جو ہے نا یہ سارا کچھ کرائیں. یہ بھی ہو گیا فائنل کہ چلو یہ شاپس بن جائیں گی, کمرشل دکانیں ہیں, کبھی یہ کام آئیں گی بچوں کی. پھر جب دبئی تھا, دبئی سے جب واپس آیا سال کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ شاپس کے پیچھے کسی آدمی نے کالونی بنائی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شاپس کی جگہ ہے نا یہ آپ ہمیں جتنے پیسے میں آپ دینا چاہو آپ ہمیں دے دو کیونکہ پیچھے ہمیں راستہ اس میں کم ملتا ہے. اس دوران ہم دونوں نے بات کی, مشورہ کیا. میں کہ جی ہم جگہ نہیں دیتے, اگر آپ نے لینی ہے تو ہم آپ کو 6 فٹ جو ہمارا کسی کام کا نہیں ہے ہم آپ کو دیں گے, اس کے اگینسٹ آپ ہمیں ایک مرلہ پیچھے جگہ دیں گے تاکہ ہماری جو دکانیں ہیں یہ ہماری برابر لک میں آ جائیں اور یہاں سے آپ فلور نکالیں گے. اس پارٹی کی اس کا جو ڈیولپر تھا اس کی مجبوری تھی تو اس نے وہ جگہ 6 فٹ لے کر پیچھے والی جگہ برابر کر دی. اس طریقے سے وہ اس کی جو شاپس ہیں وہ برابر ہو گئیں. چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا ایک لک بہترین بن گئی, یعنی کہ پلاٹ برابر ہو گیا. تو بھائی آتا رہا جاتا رہا, 6 مہینے میں بھی آیا, 15 دن میں بھی آیا, اس کی اچھی سیٹنگ ہوگی, لائسنس لے لیا, مارکیٹنگ کے اندر اچھا چلا گیا, اچھی انکم ہوگی. تو اس نے کبھی بھی حساب نہیں کیا. آخر میں 2011 سے 2018 تک یہ سسٹم چلتا رہا. 2018 میں اس نے سوچا یار میں حساب لے لوں, حساب وہاں سے اسٹیٹمنٹ نکلواؤں, میں اب دبئی کو لیو کرتا ہوں, بہت ہو گیا, میرا پیسہ بہت ہے پیچھے, گھر بھی بن گیا ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, تو مجھے اب ضرورت نہیں ہے رہنے کی. یہ جو چھوٹا ہے نا یہ بڑے بھائی کے ساتھ اتنی محبت کرتا تھا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی نے ایک بار کہا یار تمہارے خلاف ایک نوٹس آیا ہے کورکی کا, تو جائیداد کورک ہو سکتی ہے تو کیا کریں. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کہا بھائی آپ مالک ہیں, آپ اپنا نام کرا لیں, مجھے کوئی نہیں. تو اس وجہ سے اس کی بیوی کا اور اس کا بھی جھگڑا چل پڑا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور حقیقت میں بیوی کا حق بنتا تھا, اس نے بھی کہنا تھا کہ میں اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوں, سب کچھ بھائی ہے. خیر یہ جھگڑے زندگی کے چلتے رہے, لیکن بڑے بھائی پہ اتنا اعتماد تھا کہ اس نے کبھی بھی بڑے بھائی کی طرف انگلی اٹھانے نہ دی. 2018 دسمبر میں پاکستان آ گیا, اور پاکستان آتے ہی اس نے جو ہے نا ایک آئیڈیا لے کر آیا کہ میں نے منرل واٹر کمپنی بنانی ہے, اور منرل واٹر کمپنی بنا کر اس کو چلانا ہے. اتنا جنونی تھا, آیا آتے اس نے کام شروع کیا, کام کرتے کرتے پھر اس نے کچھ ڈیمانڈ کی بھائی سے کہ بھائی کچھ پیسے مجھے دو, ضرورت ہے. 1-2 بار پیسے دینے کے بعد میں نا تو بڑے بھائی ڈاکومنٹس اٹھا کر آ گئے اور پیپر وغیرہ حساب کتاب کی, اور آ کر کہتے ہیں جناب آپ کی طرف میرے پیسے بنتے ہیں. جب یہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو یہ کہتے ہیں میری طرف بنتے ہیں, تو آخری 2 سالوں میں جو اماؤنٹ اسے ٹرانسفر کی ہوتی ہے چھوٹے بھائی نے بڑے کو, وہ 26,70,000 تقریباً کی ہوتی ہے. تو وہ اسٹیٹمنٹ نہیں لیتا, اس کو کہتے ہیں یار کیا میں لوں گا, واپس آ جاتا ہے دبئی سے, نہ پچھلا سارے حساب لیتا ہے کہ بھائی کیا کہے گا حساب کرنے کے لیے, وہاں سے حساب لے کر آئے. تو میں نہیں چاہتا میرا بھائی ایسا لفظ میرے بارے میں سوچے. تو یہ بات سوچ کر جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنا پیسہ بھائی صاحب جو بڑے ہیں چھوٹے بھائی کے نام 5,40,000 بنا رہے ہیں 2011 سے 2018 تک, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو سارا پیسہ بھی ٹرانسفر کیا, اس کے باوجود بھی الٹا پیسے بھائی چھوٹے کے نام بن گیا. تو چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کے ساتھ والد صاحب بیٹھے تھے, تو چھوٹا بھائی بہت ناراض ہوا, غصہ ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آگے سے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ یار میں ان پڑھ ہوں, مجھے کوئی کہہ دیتا ہے لکھ دیتا ہے تو لکھ دیتا ہے, میں اپنے حساب میں سچا ہوں, اگر تمہارے پاس رسیدیں ہیں تو لے آؤ. اب اس دوران کووڈ کی جو ہے نا وہ حالات شروع ہو گئے تھے, تو جب جھگڑا ہونے لگا تو والد صاحب بزرگ تھے, انہوں نے ہاتھ باندھے بیٹا بیٹھ کر حساب کر لینا بعد میں, ابھی کیا مسئلہ ہے. بڑے بھائی نے کہا جو وہاں پر بزنس مین بن چکا تھا, جس نے مکانات پلاٹ اور دکانیں خرید لی تھی, اس نے کہا یار 10 سال میں بھی حساب لے آؤ نا, میں دینے کا پابند ہوں, آپ رسیدیں لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں, میرا 5,40,000 آپ کی طرف بنتا ہے, اگر اس میں فرق ہوا تو میں دینے کا ذمہ دار. اب ان وجہ سے جو چھوٹا بھائی ہے اس ڈپریشن کا مریض ہو گیا, اس نے نیند کی گولیاں کھانی, نیند کے اندر کام کرنا,
اور اپنے آپ کو پاگلوں کی طرح لے کر پھرنا۔ اب دبئی کے لیے اس نے سوچا کہ میں کیسے جاؤں، وہاں کس طرح کروں، وہاں کے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ادھر سے کمپنی کی ڈسٹرب ہے۔ خیر اس کی کمپنی بہت گروتھ پہ چلے گی، کام چلنا شروع ہو گیا، لیکن بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے تو چھوٹے بھائی کو دماغ کی تکلیف ہو گئی، اس کو اچانک یہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا چیک اپ جو ہے نا برین کا مسئلہ لگتا ہے، اس کو برین کا چیک کریں ورنہ اس کو جو ہے نا طبیعت خراب زیادہ ہو سکتی ہے۔ چھوٹے نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں فٹ ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اب ملازم ہے، گاڑی ہیں، کام چل رہا ہے، آرڈر آ رہے ہیں۔ پھر ایک دن میں اس کو 5 بار اس طرح فٹس کے اٹیک ہوئے، بے ہوش ہوا بار بار، تو اس کو پھر ہاسپٹل لے گئے۔ تو ہاسپٹل جب جانے لگا تو چھوٹے بھائی کی مسز نے بڑے بھائی کو پیسے دیے، جو کہ بڑا بھائی لاکھوں روپے اس سے مہینے کا لیتا تھا۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ نہیں آپ جو ہے نا میرا بھائی ہے، میں جا رہا ہوں بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اس نے اس کو پیسے دیے۔ اس کے بعد میں وہ ہاسپٹل لے گیا، ڈاکٹر نے کہا اس کا ایک مائنر سا آپریشن ہوگا، اس کو لے جائیں۔ جو ہیڈ آف یہاں کے تھے مین ڈاکٹروں کو جن کے پاس لے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو لے جائیں اور 15 دن بعد اس کا آپریٹ کرائیں گے، ابھی آپ ریسٹ کریں، ان کو ریسٹ کرنے دیں۔ وہ وہاں سے لے آئے تو ایک اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ 3-4 دن کے بعد میں جب طبیعت سنبھلی تو چھوٹے بھائی بتاتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس جب لے گئے، اس ڈاکٹر نے فائل اٹھا کے پھینک دی، کہتے ہیں آپ ہیڈ آف نیورو جو یہاں امریکہ سے ڈگری ہولڈر ہیں، جو یہاں کے مین ہیں، ہمارے سب سے بڑے استاد ہیں، اور یہاں کے ان کی آپ ریکمنڈیشن کو کینسل کر کے آپ میرے پاس آئے ہیں، تو آپ کیا کرنے آئے؟ جو انہوں نے لکھ دیا وہی ہوگا، اس کے علاوہ اس تکلیف کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سر آپ کوشش تو کریں۔ اس نے کہا کوشش میں کیا کروں، اس کا حل یہی ہوگا۔ تو وہ یہ مجبور کر کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ آپ سر کو میڈیسن لکھ دیں۔ اس نے کہا میں میڈیسن لکھ دوں گا لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے، اس بندے کا حل وہی ہے جو ڈاکٹر نے کہا ہے۔ آپ میڈیسن لکھ دیں گے، میڈیسن میں لکھ دوں گا، میڈیسن آپ کے کہنے سے میں کھاتا رہے گا، جب میڈیسن چھوڑے گا اس کو دوبارہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چھوٹا بھائی بتاتا ہے کہ انہوں نے میڈیسن لکھوائی، میں میڈیسن لے کر آیا، کھاتا رہا، پھر طبیعت خراب ہوتی رہی۔ اب اس دوران جو ہے نا اس کو دبئی سے ایک کال آ گئی کہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، تو اگر آپ آنا چاہیں تو ہم آپ کو بلاتے ہیں لیموسین کے لیے۔ اس نے اوکے کر دیا، اس نے بھائی کو بتا دیا کہ میرے پاس ویزا آ رہا ہے، تو آپ جو ہے نا ایسا کریں یہ کمپنی آپ سنبھالیں، اور یہ 17 تاریخ کو فلائٹیں بند ہو رہی ہیں، تو میں وہاں سے جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر میں اپنے حساب بھی لے آؤں گا، تو آپ مہربانی کریں گے، مجھے جو ایکسپینسز ہیں میرے ٹکٹ کے اور کچھ اماؤنٹ مجھے چاہیے۔ تو بڑے نے چھوٹے بھائی کو اس لیے نہیں دی کہ اگر یہ چلا گیا تو وہاں سے واپس آ کر میرے ساتھ حساب کرے گا، مجھے دینے آئیں گے پیسے، جو 11 سے 18 تک جس آدمی نے کبھی 70,000 منیمم ایک بار 70,000 بھیجا اور باقی لاکھوں میں بھیجتا رہا، 3 لاکھ 1.5 لاکھ اتنی رقم بھیجنے والا بھائی وہ حساب لے آئے گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں چھوٹے کے پاس گیا، اس نے بھی انکار کر دیا، جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے انکار کر دیا، پلاٹ ان کے نام تھے، بڑے بھائی کے نام، مکان اور دکانیں بھی نام تھی، کمپنی بھی چل رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ آخر اس چھوٹے بھائی نے جو اس کی بیس تھا، جس نے اس کے بزنس میں انویسٹمنٹ بھی کی اور اس کے بزنس کو آگے بڑھایا، اس نے جو ہے نا سوچا کہ میں اس کمپنی کو سیل کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اب کام کے قابل نہیں رہا، میڈیکلی انفٹ ہو گیا ہوں، ڈسٹرب ہے، ایکسپینسز بھی چل رہے، تو اس نے وہ کمپنی بھی چھوٹے بھائی نے سیل کرنے کے لیے پلان بنایا، جس کو سیل کی۔ 40 لاکھ کی کمپنی تھی، 18 لاکھ میں سیل کی۔ 18 لاکھ میں جس کو سیل کی، اس آدمی کے ساتھ جو معاملات تھے وہ کلیئر کرنے کے بعد میں چھوٹے بھائی نے، ایک تو بڑے بھائی تھے، اب چھوٹے بھائی آ گئے، تو انہوں نے کہا یار یہ مہنگی لے رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں رعایت کرو، تو انہوں نے کرا کے 4 لاکھ اور ڈسکاؤنٹ کرائے۔ پہلے بڑے نے زیادتی کی، پھر چھوٹے نے اس کے ساتھ سپورٹ کی، تو اب ہمسائے کے ساتھ سپورٹ کی، یعنی کہ جس نے بائی کی تھی۔ اب یہ کیونکہ
بالکل مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جس طرح کریں. معاملہ ہو گیا. اب اسی دوران میں جو یہ چھوٹا بھائی ہے ایک انگیجمنٹ پہ گیا اپنی سسٹر کی بیٹے کی. تو جو پیسے تھے جو فائنل اماؤنٹ باقی بچ گئی تھی وہ پیسے دینے تھے جس ڈیٹ کو. اس ڈیٹ کو ہی کال آ گئی اس آدمی کی. جو آدمی تھا اس نے کہا آپ کے پیسے آ گئے ہیں. تو آپ کے والد صاحب بھی ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں. والد صاحب ضعیف تھے, بزرگ تھے, درویش تھے. تو وہ کہتے تھے یہ پیسے اب آپ کہتے ہیں تو میں ان کو دے دوں, اور اگر نہیں کہتے تو میں آپ آ جائیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس دوران میں فلائٹ جو ہے نا آپریشن انہوں نے 12 دسمبر تک کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا کہ دسمبر تک کے لیے جو بھی آدمی کا ویزا ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ چھوٹا بھائی جو ہے نا بڑا خوش ہوا. اس نے کہا چلو اب تو مجھے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے اپنے پیسے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر والد صاحب ہیں تو ان کو دے دیں. کہ وہاں سے گاڑی پر آیا, بڑا خوش ہوا کہ میں صبح اپنی پیمنٹ لیتا ہوں, گھر کی ایکسپینسز کو ساری چیزوں کو کر کے میں اپنا ٹکٹ کراتا ہوں, چلا جاتا ہوں. جب وہ یہ سوچ کر وہاں پر آتا ہے, آ کے صبح پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا, چھوٹا بھائی کہتا ہے میں نے ایک جگہ پیسے دینے تھے, میں نے پیسے دے دیے, میرے پاس نہیں ہیں. تو اس طریقے سے وہ جو پیسے ہیں وہ پیسے بھی ختم. اب اس کے پاس کیا آپشن بچتا ہے چھوٹے کے پاس؟ بڑے نے یہ کیا, چھوٹے نے خرچ کر لیے. اس کے بعد میں اس کے پاس خالی ایک مکان بچ گیا. اس مکان سے پہلے ایک ظلم اور ہو گیا. وہ زیادتی کیا ہوئی, جو 2008 میں دکانیں لی تھی اس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی. اس نے کہا بھائی یہ کنسٹرکشن کیسی ہے؟ اس نے کہا جی جو میں نے آپ سے 540 لینے تھے نا, اس 540 میں نے آپ سے دکانیں رکھ لی. وہ حصہ جو میرا تھا نا, جو آپ کے پاس تھا وہ حصہ رکھ لیا. اس نے کہا ایسے کیسے؟ اس نے کہا نہیں بس آپ پیسے نہیں دے سکتے, آپ کی پوزیشن نہیں ہے, تو اس لیے وہ پیسے ان پیسوں میں دکان رکھ لیتا ہوں. ویورز آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی کے پاس دکانیں ہوں, پلاٹ ہو, 2 بھائیوں کے پاس, تو 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی کیسے وہ پلاٹ رکھ سکتا ہے؟ اس مجبوری میں رکھ رہا ہے کہ اس کے پاس یا تو اس نے کہا ہو کہ بھائی آپ اس کو رکھ لیں, لیکن وہ جان بوجھ کے اس کو اس طرح کہہ رہا ہے. اس نے سوچا نہیں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے نام بھی ہے, ہم نے اکٹھے لیا تھا. تو مطمئن رہا وہ وہاں سے چلا گیا اور جا کر اس نے نا اسٹے لینے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. جب وہ پٹواری کے پاس آیا, پٹواری سے اس نے اپنا نکلوایا سارا حساب کتاب. تو پٹواری نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں, ماشاءاللہ آپ کے بڑے بھائی صاحب نے یہ شروع سے دکانیں نام ہی اپنی رکھی ہیں. تو کتنا صدمہ پہنچا اس چھوٹے کو. وہ سیدھا آیا بھائی کے پاس, کہتے یار 2008 میں لی تھی, 24 ہو گئی. 24 میں مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ شروع سے زیادتی کی ہوئی ہے, جبکہ اس کے 2 بار انتقال کے تم پیسے مجھ سے لے چکے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اتنا ظلم نہ کرتے بھائی, مجھے بتا دیتے. اس نے کہا فلاں آدمی نے مجھے کہا تھا اگر ایسا کر, تمہارا بھائی ہے اس کا پتہ نہیں چلتا, یہ منٹوں میں کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے کہنے سے میں نے کیا تھا. وہ اس کے پاس گیا, اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, میں نے تو نہیں کہا. اگر وہ 10 آدمیوں کو بھی کہتا تو 10 آدمیوں کو بھی نام لکھا جاتا. تو اس طریقے سے وہ پھر واپس آیا. اس نے جب دیکھا یہ بہت ویک ہے, کمزور ہے, اس کے پاس فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے, اس نے دکانوں کی کنسٹرکشن بھی کرا لی. ان دکانوں میں اس نے اپنے بچوں کو بٹھا دیا, اپنے بھائی کا حق کھا کے ان جگہ پر جس جگہ پر اس کے بھائی نے اور اس نے خواب دیکھا ہو تو الگ دیکھا ہوگا, لیکن اس کے چھوٹے بھائی نے یہ دیکھا تھا کہ ہم بھائی یہاں پر بیٹھ کر ڈبل اسٹوری بنائیں گے, ٹرپل بھی بنائیں گے, یہ دکانیں کریں گے. تو چھوٹے بھائی کے وہ سارے خواب ختم. بڑے نے اپنے نام کیونکہ پہلے سے کرائی ہوئی تھی, اس نے وہاں پر کنسٹرکشن کرا لی, دکانیں بنا لی. اب چھوٹے بھائی کے پاس کچھ بھی نہ بچا سوائے ایک رہنے کے مکان کے. چھوٹے بھائی نے وہ رہنے والا مکان سیل آؤٹ کرنے کا پلان بنایا. وہ مکان جس کے اوپر کنسٹرکشن 30 سے 40 لاکھ کی تھی, اور اس کے جو رقبہ تھا وہ نیچے 6 مرلے بنتا تھا, ایک مرلہ اس کا سائڈ پہ بھائی کی طرف چلا گیا, اسی بڑے بھائی کی طرف. تو اس نے 5 مرلے کی وہ جگہ
جو سیل کرنے کا پلان بنایا، کوئی بھی پارٹی آتی کیونکہ نام تو ان کے تھا، تو اتنا مجبور ہوا، وہ 14 لاکھ روپے کے اندر اس نے وہ مکان سیل کیا، 14 لاکھ روپے کے اندر، جس کی کنسٹرکشن 30 لاکھ کی تھی، مرلوں کے پیسے الگ تھے۔ تو وہ سیل کر کے وہ چھوٹا بھائی جو ہے نا وہاں سے آؤٹ ہو گیا، اور سسرال کی طرف آ کر سسرال سے 7 مرلے جگہ لے کر اس نے کنسٹرکشن کی اور فیملی کو وہاں پر رکھا، پھر وہ دبئی چلا گیا۔ دبئی جا کر پھر اس نے وہاں سے معاملات کو سیٹ کیا، پھر اس کا برین کا آپریشن ہوا، اس کے برین کے آپریشن میں انشورنس کی طرف سے ایکسپینسز کیے گئے، پھر اس کے بعد میں اس کا وہ سب کچھ لٹ گیا جو کچھ اس نے کیا تھا۔ اب وہ بھائی جو بڑا بھائی ہے اس کی مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، پلاٹس ہیں، وہ بہت معزز آدمی ہے، اور چھوٹا بھائی جو محنت کر کے جس نے اس کی بیس بنائی تھی، وہ چھوٹا بھائی پریشانی میں چلا گیا۔ پہلے برین کا آپریشن ہوا، اس کے بعد میں ہارٹ کا ایشو ہوا، اس کے بعد ہارٹ کے ایشو کی وجہ سے اس کو پاکستان آنا پڑا۔ پاکستان آ کر اس نے اس کا علاج کرایا، ساتھ میں اس کو گردوں کا اور جگر کا کچھ انفیکشن وغیرہ کا معاملہ ہوا، تو اس نے تنگ آ کر اپنے بڑے بھائی کو کئی بار ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے میری دکانوں کا جو آپ نے ناجائز طور پر اپنے نام پہ کرائی، آپ اس دکانوں کا اور جو میرا حساب بنتا ہے وراثت میں سے وہ مجھے دیں۔ لیکن چڑھتے سورج کے پجاری ہیں سب بھی، بہنیں بھائی مخلص لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو بہنیں ہیں وہ سب سے زیادہ مخلص ہوتی ہیں، پھر وہ ڈرتی ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو جس سے ہمارا کوئی مسئلہ بنے، تو کوشش کر آ کے بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے تکبر، غرور اور پیسے کی وجہ سے کسی جگہ پر نہ آیا۔ تو چھوٹے بھائی نے مجبور ہو کر سوشل میڈیا کے اوپر، نیوز کے اوپر بیان دیا کہ میرا اتنا پیسہ، میرا سب کچھ میرے بڑے بھائی نے اس طرح کر کے استعمال کیا، اور اب مجھے میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا سوائے میڈیا کے تھرو یا میں حکومت کے تھرو، آپ عوام کے تھرو اس سے بات کروں۔ تو اب وہ جب اس نے یہ بیان دیا تو اس کے ساتھ وہ معاملات، سارے رشتے وہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے والد صاحب کی بےعزتی کی ہے۔ والد صاحب کی اس نے بےعزتی کیا کی ہے؟ اس نے بھائی کے بارے میں بتایا، میرا بھائی اس طرح ہے، میرے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی ہے۔ اب وہ کوشش کرتا پھر رہا ہے، دعا کریں کہ اس کے لیے کچھ بن جائے، لیکن ایمان اس کا تازہ ہو جائے، وہ یہ سوچ لے کہ یار میرا بھائی ہے، میرا بھائی آج دربدر ہے، اس بھائی نے میری بیس بنائی تھی، میں آج یہ حرام کا پیسہ حرام کھا کے، حرام لگا کے اپنے بچوں کو دے کر چلا جاؤں گا، تو اس کا حساب تو میں نے دینا ہے نا، میرے بچوں نے تو حساب نہیں دینا۔ کاش اس کو سمجھ آ جائے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں ناظرین، آپ بھی دعا کیجیے، بہت دکھ ہوا۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو دعا بھی کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کومنٹس بھی دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔